अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम आपके दरमियान लफ़ नशर तजनीस के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए हाज़िर हुए हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि आप जानते हैं कि शेरी क़वायद में शेर का हुस्न सनतों की वजह से होता है और सनतें ही शेर में हुस्न पैदा करते हैं। तो देखते हैं लफ़ नशर क्या है। लफ़ नशर की तारीफ़ लग़वी माने और उसकी इस्तिलाह में क्या तारीफ़ होती है, उससे पहले हम शेर की मिसाल के ज़रिए लफ़ नशर को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं शेर क्या है। मैंने दाग़ दहलवी का मारूफ़ शेर जो है बोर्ड पर लिखा है। शेर ये है कि न हिम्मत न क़िस्मत न दिल है न आँखें, न ढूंढा न पाया न समझा न देखा। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि अलग अलग हुर्फ जो है इसके अंदर ये शेर में है। अब शायर जो है ये लफ्ज़ों के ज़रिए लफ़ और नशर किस तरह पैदा करता है ये देखना मकसूद है, यानी कि यही देखना है हमारा मकसद कि हिम्मत, क़िस्मत, दिल, आँखों का ताल्लुक़, ढूंढना, पाया, समझना और देखने से किस तरह शायर ने मुराद लिया है वो देखते हैं। तो हम देखने से पहले इसकी तारीफ़ थोड़ा देख लेते हैं कि भाई इसके लग़वी माने हैं लपेटने और फैलाने के, यानी कि शायर जब शेर में किसी शय को या चीज़ों को एक तज़किरे के ज़रिए दूसरे का ताल्लुक़ ज़ाहिर करता है या पैदा करता है, उसको लफ़ नशर कहते हैं। यानी कि अपनी बात को जो है कुछ चीज़ों के ज़रिए पहले वो लपेट लेता है, फिर लफ्ज़ों की मुनासिबत से उसे फैलाता है, उसे लफ़ नशर कहते हैं। तो देखते हैं कि भाई शायर कहना ये चाह रहा है कि न हिम्मत न क़िस्मत न दिल है न आँखें, ढूंढा पाया समझा देखा। इससे क्या मुराद है? दरअसल मुराद ये है कि शायर कहना चाहता है कि हम में ढूंढने की हिम्मत नहीं थी और हमारी क़िस्मत में वो शय नहीं थी, या हमारी क़िस्मत जो है अगर हम इसे पा भी लेते, अगर हमारी क़िस्मत होती तो मुनासिबत देखिए। दिल का ताल्लुक़ ये है कि दिल को बहुत समझाने की कोशिश की मगर दिल है कि नहीं समझा। और दूसरी बात यह है कि आँखों की बसीरत का ताल्लुक़ शायर ने देखने से मुराद लिया है, यानी कि आँखों में बसीरत ही नहीं थी, अगर होती तो हम उसे देख भी पा लेते। ये शेर के ज़रिए हम लफ़ नशर मुरत्तब को समझे हैं, यानी कि शायर ने तरतीबवार लफ्ज़ों को रखा, पहले उसे लपेटा, फिर उसकी मुनासिबत से उसको फैलाया या तशहीर किया या नशर किया। दरअसल नशर जो है वो इश्तिहार से मुश्तक़ है और नशर जो है उसका मस्दर है। तो हम देखेंगे कि मुरत्तब जो है किसे कहेंगे? मुरत्तब यानी कि तरतीबवार, यानी कि सीक्वेंसली अगर शायर अल्फाजों की तरतीब को दूसरे के ताल्लुक़ के साथ पेश करता है उसे लफ़ नशर कहते हैं। और एक मिसाल मैंने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की यहाँ पर बोर्ड पर लिखी है। देखें इसके ताल्लुक़ को जो है शायर ने किस तरह पेश किया है, बात आसानी से समझ में आ जाएंगी कि आतिश वो आब वो बाद वो खाक ने ली, वज़ाए सोज़ वो नम वो रम वो आराम। इसमें भी आपने महसूस करे होंगे कि अल्फाजों को तरतीब से लिखा गया है, फिर दूसरे को भी तरतीब से लिखा गया है। ली और वज़ा जो है इससे मुताल्लिक़ नहीं है, शेर की मुनासिबत है। देखते क्या है, इस शेर को समझने से पहले चकबिस्त का एक शेर आपको जहन नशी कर लेना चाहिए कि चकबिस्त नारे ने एक शेर कहा था कि ज़िंदगी क्या है अनासिर में ज़हूर तरतीब, मौत क्या है यानी अज़्ज़ा का परेशान होना। अज़्ज़ा क्या है? इंसान के जिस्म में अज़्ज़ा यही तो है, आब, आतिश, बाद, खाक। इन्हीं अज़्ज़ा को जब तसलसल में इंसान के जिस्म में होता है तो ज़िंदगी बाकी रहती है, और इसमें अगर कहीं गड़बड़ पैदा हो जाए या जो है बेरब्ती पैदा हो जाए तो क्या होता है? इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। ग़ालिब ने तकबीर से पहले इसी शेर को बड़ी उम्दगी के साथ मुरत्तिब तरतीब के साथ, यानी कि मुरत्तब लफ़ नशर मुरत्तब के साथ पेश किया है। वो क्या है? आतिश का ताल्लुक़ सोज़ से रखा है, सोज़ यानी कि जलना, जलन। आतिश आप की कैफियत क्या होती है? नम होती है। बाद की कैफियत क्या है? बाद की कैफियत रम है। रम यानी कि क्या? हवा किसी के बस में नहीं है, हवा छूट जाती है, जिस तरह की ज़िंदगी। और खाक क्या है? यानी कि इंसान जिस चीज़ में बना
اسی میں تو آرام پائے گا، اسی کو تو خاک کہتے ہیں۔ اسی کو جو ہے زندگی کے عناصر کے ساتھ جوڑ کر مرتب کی مثال لفظ نشر کے ذریعے غالب نے پیش کی ہے۔ یہ مثال یاد رکھیں مرتب کی جو لفظ نشر کی ہے۔ تعریف دیکھیں ایک بار کہ کلام میں کلام یا شعر میں چند چیزوں کا ذکر کیا جائے، پھر اس کی مناسبت اور تعلق سے وہ تعلق کا ذکر ہو، اسے لفظ نشر کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلے میں جو ہے تعلق پیش کیا جائے اور دوسرے میں اس کو تشہیر کیا جائے، نشر کیا جائے، اسے لفظ نشر کہتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جس طرح کہ ہم نے دیکھے کہ مرتب یعنی کہ لفظ نشر مرتب کیا ہوتا ہے، اگر ہم مرتب کو بآسانی سمجھیں تو غیر مرتب ترتیب کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ اس لیے میں نے ایک شعر جو ہے غیر مرتب کا بھی یہاں پر لکھا ہے۔ غیر مرتب کی ترتیب یعنی کہ غیر مرتب کیا ہوتا ہے؟ وہ جس میں ترتیب نہ ہو۔ میر کا ایک معروف شعر ہے یہاں پر کہ شعر ہے کہ ایک سب آگ ایک سب پانی، دید وہ دل عذاب ہیں دونوں۔ دیکھیے کہ اس میں آگ اور پانی کی مناسبت سے دل اور دیدہ کی ترتیب کو غیر مرتب پیش کیا ہے۔ غیر مرتب یعنی کہ جب ترتیب بدل دی جائے یا ترتیب کو الٹ دیا جائے اسے غیر مرتب ترتیب کہتے ہیں۔ کیا ہے دیکھتے ہیں۔ کیفیت دیکھیں کہ آگ کی جو کیفیت ہے وہ جلن کی ہے۔ انسان کی کیفیت میں جب دل جلتا ہے تو آگ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ایسا میر کا ایک خیال ہے۔ اور تخیلاتی طور پر آگ کو دل سے اور پانی یعنی کہ پانی کا تعلق دیدے سے یا آنکھ سے ہے، تو یہ ترتیب کو اگر شاعر یہاں پر دل اور یہاں دیدہ کرتا تو یہ مرتب کی ترتیب ہوتی۔ اسی ترتیب کو جب شاعر نے مخالف یا بدل کے پیش کیا یا الٹ کے پیش کیا تو وہ ترتیب غیر مرتب ہو گئی۔ تو ہم کو لفظ نشر مرتب اور ترتیب دونوں کو تسلسل سے پڑھنے کے بعد ہم کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ شاعر اپنے شعر میں الفاظوں کی ترتیب کو کس طرح رکھتا ہے، اس کے تعلق کو کس طرح ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ شعر میں آپ نے سمجھے کہ دل و دیدہ یہ دونوں بھی عذاب کا باعث بنے ہیں، ایک آگ اور ایک پانی ہے۔ تو پانی جو ہے دیدے سے زار و خطار بہتا ہے اور دل کی جلن جو ہے تھمنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ اس کے ذریعے مرتب اور غیر مرتب ترتیب ہم سمجھیں۔ عزیز طلبہ، لفظ نشر کے بعد ہم دیکھتے ہیں تجنیس خطی۔ خط سے بنا تجنیس خطی۔ تجنیس کو ہم نے ہماری ابتدائی یا ثانوی جماعتوں میں پڑھے ہیں کہ تجنیس کیا ہوتی ہے۔ تجنیس کو جو ہے الفاظ اور لفظوں کے رد و بدل، کم زیادہ ہونا یا زیادتی اس کے ساتھ ہوتی ہے، یا پھر اس کے بعد جو ہے کچھ الفاظ کو جو ہے دو کی ترتیب میں لکھا جاتا ہے اور کسی کو جو ہے کاٹ کے کم کیا جاتا ہے، کم کرنے کو ناقص، زیادہ کرنے کو زائد، اور کسی خطوط میں نقاط کو کم اور زیادہ کرنے کو جو ہے تجنیس خطی کہتے ہیں۔ اور مزیل جو ہے ہماری درسی کتاب میں یہ تینوں کی جو ہے مثالوں کے ذریعے ہمارے درسی کتاب کا ایک حصہ ہے۔ تو تجنیس مزیل یعنی کہ آخر میں جب شعر میں شاعر پہلے ایک لفظ کو بیان کرتا ہے، اس کے بعد پھر اس کے آخر میں دو الفاظوں کی اضافت سے بیان کرتا ہے، اسے مزیل کہتے ہیں۔ تجنیس خطی کیا ہے؟ تجنیس خطی کو دیکھنے سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں کہ جب شعر میں ایسے دو لفظ استعمال کیے جائیں یا آئیں کہ ایک جیسا دونوں کا املا ہو، یعنی کہ املے کے اعتبار سے وہ ایک جیسے ہوں، مگر ایک دو نقاط کے فرق سے ان کے معنی بدل جاتے ہیں۔ معنی بدل جانا، اس سے پہلے میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ علم البیان کی دو بڑی صنف ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے ثناء معنوی اور ایک ہے ثناء لفظی۔ ثناء لفظی کو ہم نے دیکھے لفظ و نشر کے ذریعے، مجاز مرسل کے ذریعے، تشبیہ کے ذریعے، استعارے کے ذریعے اور دیگر جو ہے اصناف سخن کے ذریعے ہم جو ہے اس کو لفظی کے ذریعے دیکھے ہیں۔ یہ معنوی کے ذریعے ہیں، یعنی کہ بھائی ایک دو نقاط یا حرف کو تبدیل کرنے کے بعد اس کے معنی کس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں وہ قابل غور ہیں۔ مثال دیکھتے سمجھ میں آ جاتی ہے بات۔ میں نے یہاں پہ ایک شعر لکھا ہے کہ سراپا کوئی تو غرق ارخ ہے، غرق ارخ ہے، کسی کے منہ تک آ کر رہ گیا ہے۔ سراپا کوئی تو غرق ارخ ہے۔ غرق اور ارخ
اس کے فرق کو محسوس کرنا ہے۔ غرق اور ارخ میں صرف نقطے کا فرق ہے، باقی اور کوئی بات نہیں ہے، لیکن معنی غرق اور ارخ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور فرق یہ بھی جو ہے خطی کی مثال ہے۔ میں فرق نہیں لکھا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ فرق میں بھی جو ہے اگر دیکھیں ہم تلفظ کے اعتبار سے وہی بات نکلتی ہے، تو غین، فے، رے یا خاف ایسے الفاظوں میں ایک دو نقطے کا فرق کہیں آ جائے تو سمجھنا کہ وہ تجنیس خطی ہے۔ بڑی آسانی سے یہ جو ہے ہم کو دیکھنے میں سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ سراپا کوئی تو غرق ارخ ہے، کسی کے منہ تک آ کر رہ گیا ہے۔ یہ تجنیس خطی کے بعد ہماری ہے تجنیس زائد اور ناقص۔ زائد اور ناقص جہاں پر کوئی حرف تعداد کے اعتبار سے زیادہ آ جائیں زائد ہو گئی، اور کہیں پر جو ہے شاعر نے اسی الفاظ میں سے یعنی کہ حیت کے اعتبار سے وہی، فارم کے اعتبار سے وہی، لیکن ایک آدھے حرف کو کم کیا، ناقص ہو گئی، تو اسی کی تعریف بھی ہوئی ہے کہ جس تجنیس میں یعنی کہ شاعر جب دو لفظوں میں صرف ایک حرف کی کمی یا بیشی یا کم یا زیادہ کرتا ہے، ایسے لفظ شروع یا درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آخر میں آئیں، ایسا نہیں ہے کہ شروع میں آئیں، تو شروع میں، آخر میں یا درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، تجنیس زائد یا ناقص کہلاتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے، اور بڑا دلچسپ شعر ہے یہ کہ یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، یوں نہ باتیں چبا چبا کے کرو، مہرباں بات ہے، نبات نہیں۔ اب بات اور نبات یہ دو چیزوں کے اوپر ہمارا کنسنٹریشن ہونا چاہیے کہ بات اور نبات میں فرق صرف نون کا ہے، بات اور نبات میں فرق نون کا ہے، یہاں پر نون کی اضافت ہے یعنی کہ زائد ہے، یہاں نون کم ہے یعنی کہ ناقص ہے، کمی ہے، تو کمی یا بیشی یا کمی کے ساتھ جب شاعر اپنی بات کہتا ہے تو وہ تجنیس زائد یا ناقص ہوتی ہے۔ اب اس کی اور ایک قسم ہماری درسی کتاب میں ہے تجنیس مزیل۔ تو عزیز طلبہ، ہم تجنیس مزیل کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور شعر کیا ہے، یعنی کہ مثال کیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔ جب کسی شعر میں دو حروف ایک لفظ میں زائد آئے، ایک لفظ میں دو حروف زیادہ آئے، بڑی آسان مثال ہے اس کی، یہاں کے شب کو شبنم میں، جیسا کہ شعر ہے کہ شب کو شبنم کی مانند رویا کیے، صورت گل وہ ہم کو ہنسا کر چلے۔ اس کو دیکھیں کہ شب اور شبنم کے آخر میں دو حروف زیادہ آئے ہیں یعنی کہ نم زیادہ آیا ہے، اس لیے یہ مثال تجنیس مزیل کی ہوئی۔ تجنیس مزیل میں بات یاد رکھنا یہ ہے کہ دو حروف ایک لفظ میں آخر میں زائد آتے ہیں، جیسا کہ شب کو شبنم کیے، اس لیے نون میم جو ہے زیادہ اضافت کے ساتھ نم میں آیا ہے، شبنم اور شب میں یہی فرق ہے، اس لیے اس کو تجنیس مزیل کہیں گے۔ تو عزیز طلبہ، ہم نے ثنائے معنوی اور ثنائے لفظی کے ذریعے جو ہماری درسی کتاب میں دیا گیا ہے اسے سمجھنے کی کوشش کیے۔ امید کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ ہماری درسی کتاب میں سے جو مثالیں ان صنعتوں کی دی گئی ہے انہیں تلاش کریں اور ایک کے مقابل میں دوسرے کو جو ہے ترتیب وار لکھیں۔ جیسے کہ اس کے اگر ہم 4 چیزیں لکھیں تو آدھے نمبر کے لیے ہیں، جیسا کہ ہمت کے آگے ڈھونڈا، قسمت کے آگے پایا، دل کے آگے سمجھا اور آنکھوں کے آگے دیکھا لکھے، تو یہ 2 نمبر کا سوال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح غالب کے شعر میں بھی جو ہے آپ نے تلاش کر کے لکھنا چاہیے۔ اسی کی طرح جو ہے تجنیس خطی کی مثالوں میں آپ نے جو ہے انڈیکیشن جو رہیں گے نشاندہ چیزیں، اس کو بالمقابل لکھنے سے آپ کو جو ہے نمبرات ملتے ہیں۔ امید کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں ہم نئے شعری قواعد کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔